أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. आयत नंबर कितनी क्या है आज का 69। माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ गए आप लोग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और लक़द, लाम यहाँ पर देखें ताकीद है। कद का सीगा होता है जो यकीनन, है ना, यकीनन भी होता है और ये कि हो चुका है, यानी जो कद माजी का सीगा होता है ना। वलक़द और यकीनन जाअत आए रसूलुना हमारे रसूल, है ना। ये रसूल जमा है ना, रसूल की जमा रसूल है ना। और यहाँ पर रसूल से मतलब रसूल है ना, रसूल, लेकिन यहाँ पर मुराद फरिश्ते हैं। देखें रसूल के मतलब क्या है, भेजा हुआ, है ना। हमने जो अच्छी उर्दू बोलते थे ना तो कहते थे हमने ख़त अरसाल किया था, है ना, अरसल, है ना। तो यहाँ पर फरिश्ते भी अल्लाह के भेजे हुए, रसूल भी भेजे हुए, है ना। तो यहाँ पर मलाइका नहीं आया है बल्कि हाँ है, लेकिन यहाँ पर मुराद रसूल से मुराद फरिश्ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जाअत आया है, जाआ नहीं आया है। जाअत क्यों आया है? जब हम ये ता लग गया तो क्या हो गया, मुअन्नस का सीगा हो गया, है ना। तो यह दरअसल जब फरिश्ते जमा की सूरत में होते होते वो मुअन्नस फिर पड़ा होता है, और वो जमयत भी है, और फरिश्तों को जो है वो मुअन्नस उसमें कहा भी गया है ना। अरबी में जो है फरिश्ते, वो कहते थे ना कि ये फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर रसूल भी जब रसूल आ जाएगा तो वहाँ पर रसूल जब जमा के उसमें आएगा तो फिर जाअत आ जाएगा, है ना। एक पैगंबर की बात हो रही है तो जा आएगा, है ना। वलक़द जाअत और यकीनन आए रसूलुना हमारे फरिश्ते। इब्राहिमा, अब रसूल से पता चल रहा है कि एक फरिश्ते नहीं थे बल्कि कई फरिश्ते थे। इब्राहिमा, इब्राहिम के पास बिल बुशरा, बा साथ अल बुशरा बशारत के साथ खुशखबरी लेकर, कालू उन्होंने कहा, सलामा सलामती हो आप पर। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलामुन इब्राहिम ने कहा कि सलामती हो, सलामती ही सलामती हो। फमा लबेसा, बस नहीं, लबेसा ठहरा। आप देखें पढ़ते हैं आप लोग, जब फरिश्ते पूछेंगे कि यह असहाबे कहफ में है ना, कम लबिस्ता, है ना, है ना, कितने थे, है ना। तो यहाँ पर लबिसा यानी लबिस्ता तू ठहरा, यहाँ पर लबिसा कि बस नहीं ठहरा। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं वहाँ फरिश्तों के पास ठहरे, यानी ठहरे का मतलब ये कि यहाँ पर इस तरह से तो वो किया है तर्जुमा कि थोड़ी ही देर न, थोड़ी कुछ ही देर न गुजरी, यानी जल्द से मुराद यहाँ पर है कि सलाम का जवाब देकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर ठहरे नहीं। अनजा, ये कि आए, बेइजलिन बछड़े के साथ, हनीस भुने हुए, यानी वहाँ रुके नहीं और फौरन ज़ियाफत का सामान किया और वहाँ फरिश्तों के पास भुना हुआ बछड़ा लेकर आए, भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेकर आए। फलम्मा, बस जब, रआ, बस जब उसने देखा, है ना, रआ जब उसने देखा, ऐदियहुम उनके हाथ, ला तसिलु नहीं बढ़ते, इलैहि उसकी तरफ, उस गोश्त की तरफ, उस बछड़े की तरफ जब उसके उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, नकिरहुम, नकिरहुम तो नागवारी हुई, यदि नागवार गुजरा, नकिरहुम का देखे
اس میں آپ لوگ یہ ہے نا کہ یعنی ان سے کراہیت ہوئی، ڈر، نکرہم ان سے کراہیت ہوئی، واوجسا اور ڈر ہوا، منہم ان سے، خیفہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو ناگواری. اب دیکھیں فرشتے سامنے کیوں ناگواری ہوئی. دراصل فرشتوں کا اس کے ساتھ دن دہاڑے آنا اور آدمی کی شکل میں آنا ایک کوئی اچھی علامت نہیں تھی. فرشتے جب کسی بستی کو ڈھانے کے لیے آتے ہیں، کوئی عذاب اللہ کا نازل ہونا ہوتا ہے، تو تب جب ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں. تو پھر وہ انہیں ایک خوف ہوا، ڈر، ایک ناگوار بھی گزرا اور ڈر بھی ہوا کہ کیوں آئے ہیں، کس کا فیصلہ کرنے آئے ہیں، ہے نا. دیکھیں یہاں یعنی اس سے مراد یہ نہیں وہ انہوں نے سمجھا نہیں، بلکہ وہ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتوں کا دن دہاڑے آنا اور انسان کی شکل میں آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ کیا وہ منتظر ہے، آپ لوگ پڑھ چکے آل عمران میں، کیا وہ اس منتظر ہے کہ اللہ ان کے پاس وہ فرشتے بھیجے، فرشتے آئیں گے تو پھر ان کی خوشخبری کے دن نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. قالو انہوں نے کہا لا تخف، انہوں نے کہا تم نہ ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر آ گئے نا ارسلنا، بھیجے ہوا ہے نا، ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط کی قوم کی طرف. وامرأتہ اور اس کی عورت یعنی اس کی بیوی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنس پڑی. اب یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ کون سا وقت تھا یہ ہنسنے کا، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم لوط کی طرف. دراصل جب ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ فرشتوں کا اعلانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالت ہی میں ہوا کرتا تھا، ہے نا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خوف جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ یہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا ہے، یہ کیوں آئے ہیں، ہے نا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ڈرو نہیں، ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلے تو ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی دور ہو گئی. اور ان کے گھر والے یعنی وہ ان کی بیوی بھی جب آئے، جب وہ ہوا کہ کوئی فرشتے تو گھبراہٹ میں پریشانی میں لوگ نکل آئے، وہ بھی وہیں نکل آئیں، اور جب یہ دور ہوا کہ نہیں اس بستی پر کچھ نہیں ہوگا تو مسکرانے لگیں وہ، ہے نا. فضحکت بس وہ ہنس پڑی. فبشرناہا بس بشارت دی اس کو باسحاق، اسحاق دی. اب فرشتوں نے انہیں بشارت سنائی، خوشخبری دی اسحاق کی. ومن ورائی اور اس کے پیچھے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کہیں کہ عالی شان بیٹا ہوگا جو پیغمبر ہوگا، اور اس کے پیچھے یعقوب بھی پیغمبر ہوگا، ہے نا. اسحاق یعقوب اور یعقوب کی، اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. قالت اب یہ دیکھیں کون سی بیوی تھی یہ؟ سارہ علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی نا، کچھ 86 یا 83 کہیں پر آتا ہے 86 یا 83 میں سال کے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، تب ان کی پیدائش ہوئی ہے. اب جب یہ خوشخبری سناتے ہیں تو اب ان کی یہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور یہ شاید 93 سال کی تھیں. دیکھیں قالت اس نے کہا یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، آلدو کیا مجھے اولاد ہوگی، وانا اور میں عجوزن یعنی عاجز ہوں، کچھ بھی کسی لائق نہیں رہ گئی ہوں. عجوزن پہ ایک دم وہ ہوا ہے کہ اب عجوزن مطلب انسان ایک دم بیکار ہو جاتا ہے نا. عاجز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنی وہ عجوزن، میں تو کسی لائق نہیں ہوں. وہذا بالی شیخہ،
اور یہ میرے شوہر شیخہ، یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں. شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں نا، بوڑھے، یہ تو جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بھی کسی لائق نہیں ہوں، ہے نا. ان ھذا، بے شک یہ لشیء عجیب، یہ بڑی ہی عجیب چیز ہے، یعنی عجیب بات ہے. اب دیکھیں یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں ہوئی. انہیں کہ حضرت ہاجرہ جب اولاد والی ہوئی تو ان کو رشک آیا تھا، ہے نا، اور یہ خواہش تو ان کے دل میں چھپی تھی. لیکن ایسے حالات میں جملے جو کہتے ہیں نا، غیر معمولی حالات میں ایسے جملے نکلتے ہیں نا خوشی میں. اور یہ بھی کہہ رہی تھی وہ کہ بھلا مجھے کہاں اولاد ہوگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا. یہاں پر دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کئی فرشتے تھے. قالو، انہوں نے کہا اتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمت اور اس کی برکت، علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر. انہو، بے شک، حمیدم، وہ قابل تعریف ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کو نا. حمیدن، وہ قابل تعریف ہے. مجید، اور بڑی شان والا ہے نا. فلما، پس جب، ذہبا، پس جب جاتا رہا، عن سے، ابراہیم سے، رعو، خوف، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا، وجاءتہ، تو اور آ گئی اس کے پاس، البشرا، بشارت. خوف جاتا رہا اور اس کے پاس بشارت آ گئی. یجادلونا فی قوم لوط، یجادلونا، جدل کہتے ہیں جھگڑے کو، بحث کو، ہے نا. یجادلونا، تو وہ جھگڑنے لگا، کس سے؟ فرشتوں سے نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ یجادلونا، ہم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا. فی قوم لوط، لوط کی قوم، فرشتوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جھگڑے کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو گستاخی نہیں بتائی جا رہی ہے، مگر اس سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیا تعلق تھا اللہ سے ان کا، بہت محبت اور ناز کا، ہے نا. انہوں نے فرشتوں سے کوئی بحث نہیں کی، مگر اللہ سے تو ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا، ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی انسان سے جو تکلیف ہو اب اللہ سے کہے نا. اب تو خوشخبری سنا کر وہ چلے گئے، وہ اور یہ بھی بتا کر. دوسری اس میں ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے نا. بڑا پیارا انداز ہے. جب انہوں نے کہا، یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ ہم اس بستی کو ڈھانے کے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس میں تو لوط بھی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، ہے نا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ انسان بحث، اور وہ ایک ہوتا ہے ایک بچہ اپنے ایک محبت بیوی شوہر سے کرتی ہے نا، اور بچہ ماں باپ سے کرتا ہے، تو اس میں ایک پیار محبت جسے اپنا پن، یہاں پر وہ اپنا پن ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ سے کیا تعلق تھا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. یجادلونا، وہ جھگڑنے لگا، وہ بحث کرنے لگا، فی قوم لوط، کہ لوط کے بارے میں. لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس بست وہاں پر ان کو مقرر کیا تھا، ہے نا. تو وہ فی قوم لوط. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کہتے ہیں خلیل اللہ کا لقب جو مل گیا ہے نا، کتنے اعزاز کی بات ہے. دوست کا آئینہ ہوتا ہے نا. کہتے دوستی اس سے کرو کیونکہ دوست کی پہچان ہوتا ہے. اچھے انسانوں سے کرو، ہے نا. عکس ہوتا ہے، کچھ اس کی چیزیں، کچھ کوئی مزاج، کچھ اس کا میچ ہوتا ہے، تب جا کے دوستی ہوتی ہے. کیونکہ دوست کا تعلق جو ہوتا ہے نا، یہ خون کا نہیں ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے.
خونی رشتے دل کا تعلق ہو یا نہ ہو وہ تو رہیں گے ہی، آپ چاہے اس سے آپ کا دلی تعلق ہو یا نہ ہو. لیکن دوستی صرف دلی تعلق سے، دل کا تعلق نہ ہو تو دوستی پھر کیا رہا ہے رشتہ اس میں، ہے نا. خون کے رشتے دل کا تعلق ہو یا نہ ہو اس کو باندھنا ہی ہے، لیکن دوست کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ دوستی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا عکس ہے نا. کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا دیکھیں کہ اس کے کیسے ہیں، ملنے جلنے میں دوستی کس سے ہے اس سے پتہ چلے گا کیسا مزاج ہے، کون لوگ ہیں، ہے نا. تو یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام دوست کس کے تھے؟ اللہ کے. اللہ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے نا. تو بڑا پیارا انداز ہے کہیں پر اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم تو بڑا ہی ابراہیم تو حنیف تھا، ہے نا، اور رقیق القلب تھا، اواہ، ہے نا، حلیم تھا، ہے نا، بہت ہی نرم دل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کی بہت اس میں تعریف کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم، دیکھیں پھر یہاں پر آ گئے، بے شک ابراہیم لحلیم. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا حلیم لوگ بولتے ہیں نا وہ کھانے والی حلیم، دیکھیں وہ اس کا بھی کیوں ہوا ہے؟ نرم ہے نا. تو یہاں پر لام جو کا اس میں حلیم میں اضافہ کیا گیا ہے کہ بہت ہی نرم تھا، ہے نا. ہاں ابراہیم بہت ہی نرم تھا، اور دوسرے کیا تھا؟ اواہ منیب، اور بڑا ہی ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنے والا تھا. یہاں پر اس کا مطلب یہاں پر جدل آ گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بحث ہی کر رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. وہ کیوں کہ ابراہیم لوط اپنے بھتیجے کی محبت میں، ہے نا. یہ نہیں کہ میری بستی تو بچ گئی، اور ہے نا اب وہ جو ہے وہ مگر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کس طرح کر رہا ہے کہ ابراہیم بڑا ہی نرم دل تھا، اور اواہ منیب، اور ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنے والا تھا. یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض درگزر کر، انہذا اعراض کر، انہذا اس سے، انہو قد جاء، یقیناً آ چکا ہے. قد کا یعنی آئے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آ چکا ہے، امر ربک، تیرے رب کا حکم. اے ابراہیم اس سے اعراض کر، باز آ جا، یعنی تم اس کے بارے میں بحث مت کرو. اب یہ اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے اس بستی کو. وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، آتِهِمْ، آنے ہی والا ہے، عذاب، یعنی آتِهِمْ، آ کر رہے گا، عذاب غیر مردود، جو کہ نہیں پلٹایا جا سکتا، ہے نا. وہ عذاب آ کر رہے گا جو کہ نہیں پلٹایا جا سکتا. ولما، اور جب، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے رسول، لوط کے پاس، سیء بہم، تو ڈر گیا ان سے، وضاق بہم، اور وضاق ضائق کہتے ہیں تنگ، ہے نا. وضاق بہم، اور ان سے وہ گھبرائے، دل تنگ ہوا، یعنی ان کو دیکھ کر ڈر بھی گئے، گھبرا بھی گئے، اور وضاق بہم، اور دل تنگ بھی ہوا. زرعا کا اس میں کیا لکھا ہوا؟ دل میں، ہاں، وضاق بہم، اور ان سے وہ تنگ ہوا دل میں. وقالا، اور کہا، ہذا، یہ، اور اس نے کہا، ہذا، یہ، یومن، آج، عصیب، بڑی مصیبت کا دن ہے. آج کا دن تو بڑی ہی مصیبت والا ہے. یہاں پر یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت لوط صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے وہاں پہنچے ہیں تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے ہیں اس بستی میں. اور لوط علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ فرشتے ہیں، وہ جانتے نہیں تھے کہ فرشتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ انہیں مہمانوں کے آمد سے بہت ہی پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ اپنی قوم کا حال جانتے تھے کہ وہ کس گندگی میں پڑی ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ کتنی بد کردار، کتنی بے حیا ہو چکی، ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکے گی، ہے نا. یہ بہت پریشان ہوئے کہ میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہو جائے. یعنی آپ سوچا کہ اس قوم کا حال دیکھ لے، کسی کے گھر مہمان آئے ہیں تو پھر وہ اس سے بھی خوف ہے
یہ قوم ان کی طرف بھی آئے گی۔ اب کسی نے اتنی پستی، کہتے ہیں کہ ایک برائی ہوتی ہے ڈھکی چھپی ہوتی ہے، ایک اعلانیہ ہوتی ہے نا، اور ایک دوسرے کی اتنی ڈٹھائی کے ساتھ، ہے نا، کہ ایک راستہ چلتے ہوئے لڑکوں کو چھیڑنے کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ زبردستی کسی گھر آئے ہوئے مہمان کے لیے بھی، تو یہ حال تھا اس کا۔ اور یہ تو اس قوم کا حال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ختم کر دیا فرشتے بھیج کر، ہے نا۔ لیکن جب اس کو ایک قانون پاس کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال اس کو کوئی قانون نہیں ہے، برائی تھی، ہے نا، برائی تھی۔ اب یہ تھا کہ وہ ڈھیٹ لوگ ہو گئے تھے، گندگی ملوث، اور وہ آج دیکھیں کہ آج یہ جو نیا نگر میں جو آج یہ نشے کا وہ ہے، آج اتنا مجبور ہو گئے ہیں لوگ کہ اس کو اس گندگی کو اس لعنت سے نکالنا محال ہو گیا ہے، کہ اگر کوئی اٹھ تو اس کو خوف ہے کہ یہ پھر ان کے جو ہے وہ خود جو اس کو روکنے والا بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر اس کو روکنے کی کسی نے کوشش کی تو پھر اس کا گھر وہ سب جو ہے اجاڑ دیا جائے گا۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جب کہیں پر اتنی وہ ہو جائے، برائی اتنی عام ہو جائے کہ اس برے کام کرنے والے کو برائی محسوس ہونے کے بجائے بلکہ اس کو جو ہے اس گندگی کو دور کرنے والوں کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر کیا ہوگا، ہے نا۔ اتنا شیطان مضبوط ہو گیا ہے، شیطان اتنا مضبوط ہے، شر اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس شر کو دور کرنے والے کی ہی شامت آ جائے گی، ہے نا، شرمندگی ہونے کے بجائے۔ تو یہی حال تھا۔ تو یہ اب سوچیں کہ جب کیا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہی، کیا اب نہیں آ سکتا؟ کیا اب یہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا وہ عذاب اسی وقت کے لیے تھا؟ اور آ ہی رہا ہے نا، آ ہی رہا ہے۔ وجاءہ، تم لوط علیہ السلام یہاں پر، اچھا یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو فوراً یہاں پر بات ہوتے ہوتے جو ان کا ذکر چل رہا تھا، فوراً پھر نوح علیہ السلام قصہ بیان ہوا ہے نا۔ پھر جو ہے یعنی پیغمبروں کا جو ذکر یہاں پر خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے، ایک ایسا لگتا ہے اگر ہم اس کو نہ سمجھے کہ اس آیت سے اس آیت کا تعلق کیا تھا تو لگے گا کہ ایک بے ربط بات بیچ سے شروع ہو گئی ہے نا۔ لیکن اب دیکھیں کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے، اسی لیے شان نزول ضرور پڑھنا چاہیے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے۔ بتایا گیا نا کہ یہ مکی سورہ ہے اور یہ کب نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اللہ کی تنبیہات پے در پہ آ رہی تھی اور ان کی سرکشی بڑھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس عذاب آنے ہی والا ہے نا۔ تو یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر چلا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے مخاطب قریش کے لوگ تھے، اور قریش جو اپنے آپ کو بہت ہی معتبر سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے، وہ تمام عرب کے پیرزادے تھے، ہے نا۔ پیر کے ابراہیم علیہ السلام کا ایک وہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگ مانتے تھے، ہے نا، تو کہتے تھے ہم تو ان کے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کو بڑا زوم تھا۔ اور دوسرے کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کے مجاور اور مذہبی، اخلاقی، سیاسی، تمدنی تمام اس کے وہ پیشوا بنے ہوئے تھے، سیاسی معاملات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، ہے نا، پیشوائی معاملات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اخلاقی معاملات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، ہے نا۔ تو اس وجہ سے ان کو بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ ہم پر خدا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے نا۔ تو یہاں پر دراصل وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو اس پیارے اللہ کے اس پیارے بندے کے اولاد ہیں، ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ہمارے سب پورے مولوی ہی ہیں ہمارے خاندان میں، ہے نا، ہمارے چچا مولوی، ہمارے باپ مولوی، ہمارے بھائی مولوی۔ ہم تو آج دیکھیں کہ یہ میں دیکھتی ہوں یہ مدنی اور سید کا جو آج کتنی ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، اور کتنے لوگ اس گمراہی مبتلا ہیں، بالکل اسی بنی اسرائیل کی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ سید سے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے نا۔
تو آج جو ہے کچھ خاندان آج بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو مولوی، ہمارے تعلق تو مولوی خاندان سے ہے، سید ہیں اور ان سے کوئی وہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو یہ بالکل یہی ان کا حال ہو گیا تھا. اور تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے پیغمبروں کا، کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اس عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں سے اپنی جگر گوشے کو دیکھا کہ ڈوب رہا ہے اور کچھ نہ کر سکے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، ہے نا. اور جب سفارش اللہ سے کی تو ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئی. سفارش بھی تو کی تھی نوح علیہ السلام نے نا، ہے نا. ان ابنی من اہلک، اللہ ہی میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا. تو مگر کوئی کام نہیں آئی. اور دوسری طرف یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہے نا، مگر وہ اس بستی کو نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ کسی کی اولاد ہونا یا کسی کی نسل سے ہونا یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا، لوگوں کو اپنا عمل ہی اسے بچائے گا، ہے نا. قال ھذا یا مناسب وجاءہ، اور آئی اس کے پاس وجاءہ آئی اس کے پاس قومہ، اس کی قوم، یہرعون دوڑتی ہوئی الیہ، اس کی طرف، جس چیز کا انہیں خوف تھا، الیہ اس کی طرف، ومن قبل، اور اس سے پہلے، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، السیئات، یعملون السیئات، وہ برا عمل کرتے تھے. قال یا قومی، آپ دیکھیں کہ قرآن کے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ، ہم کوئی بات جب کہتے ہیں نا کلیئر کٹ کرنا چاہتے ہیں یا لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بات تو کرنا ہی پڑے گی صاف کھلے لفظوں میں، سمجھ میں کیسے آئے گا. قرآن کے لفظوں میں بات کر رہا ہے نا. یہ حیا کا ایک وہ پیش کر رہا ہے کہ بات بھی پوری ہو جائے، اور وہ لفظ زبان پر ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ شوہر بیوی کے تعلقات ہوں، چاہے وہ کیا کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا ہے. وہ حیا کیوں نکال رہے ہیں بچوں سے ان صاف لفظوں میں بات کر کے، ہے نا. اب دیکھیں کیا ذکر ہو رہا ہے لیکن کن لفظوں میں ہو رہا ہے نا. آپ قرآن دیکھیں ہر جگہ، آپ لوگ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں، پھر آگے آتا ہے کہ سورہ نور میں آپ دیکھیں گے، لیکن ایک پس پردہ بات ہوئی ہے. تو یہ تربیت ملتی ہے قرآن سے کہ بات سب کچھ بتائی جائے لیکن پس پردہ، چند لفظوں میں سب باتیں آ جاتی ہیں. پس پردہ ضروری ہے کہ آپ زبان پہ کھلے لفظوں میں بات کہیں تو بچے سمجھیں گے، ہے نا. تو ہم لوگ تو اپنے یہ لحاظ تھا کہ اماں جگاتی تھیں، ہم لوگ نماز پڑھنا نہیں ہوتا تھا تو وہ اٹھ کے وضو کر کے جا کے دوسری طرف، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھنا ہے. یہ حیا تھی. بچے ہو گئے تھے ایک دو، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی، جسے ایک حیا کا وہ تھا. ہاں کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا، بلکہ امی جب سمجھ جاتی کہتے کہ اللہ کیوں نہیں جو ہے بتا دیا تو ہوتا تو کیوں کرتے. وضو کر کے وہ جا کے وضو کر کے جا کے نماز کی وہ کر لیتے تھے. تو ایک یہ حیا کا وہ ہوتا ہے. اس سے بتایا کہ یہ بہت ساری اس سے بچاتا ہے نا. اور حیا کہتے ہیں، حیا ایک اوٹ ہے، ایک آڑ ہے نا، جو انسان کی اور برائیوں کے درمیان حائل ہوتی ہے. یہ ختم ہو جاتی تھی پھر کچھ نہیں بچتا. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب حیا نکل جائے تو میں قرآن میں جب اس طرح کا ذکر پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی ہے لیکن پس پردہ، ہے نا. تو یہ ہمارے لیے سبق اس میں ہے کہ ہم قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء، اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ برا عمل کرتے تھے. قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء، یہ ہیں بناتی، میری بیٹیاں، ہن، وہ اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، ولا، اور نہ، تخزونی، نہ ہی، خزیون کہتے ہیں رسوائی کو نا، ولا تخزونی، اور تم نہ مجھے رسوا کرو. تخزونی میں 3 ورڈ ہے، تم، ہے نا، رسوا کرو نہیں مجھے، تم مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے. ضیافت تیسری نکلا ہوا نا لفظ،
ضیفی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. اب یہاں پر ذکر آتا ہے کہ اب وہ جو بیٹیاں کا جو انہوں نے لفظ یہاں کہا ہے لوط علیہ السلام نے، وہ یا تو ان کی قوم کی لڑکیاں رہی ہوں، کیونکہ پیغمبر ایک جو ان کی اس کی منزل وہ ہوتی ہے، وہاں پر پوزیشن ہوتی ہے، ایک باپ کی طرح ہوتی ہے، ان کا جو مقام ہوتا ہے. تو قوم کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں رہی ہوں گی یا ان کی اپنی بیٹیاں رہی ہوں گی. تو ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر رہے تھے بد کرداری کے لیے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکیزہ ہیں، ان کو تم حلال کر سکتے ہو نکاح کر کے، ہے نا، جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے تم ان کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو، پاکیزہ بنا سکتے ہو. تو الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے رجل آدمی رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی رشد آدمی نہیں، کسی آدمی میں رشد نہیں ہے، یعنی بھلائی نہیں ہے، تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے. جیسے ایک بے بسی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے کہ جو تمہیں اس بات پر لعنت ملامت کرے یا تمہیں سمجھائے. کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ پوری قوم اس سے ملوث تھی، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا سوائے لوط علیہ السلام کے. قالو انہوں نے کہا لقد یقیناً علمتا تو جانتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ڈھٹائی تھی کہ وہ کہتے ہیں لقد علمتا، انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے، مالانا ہمارے لیے فی بناتکا تمہاری بیٹیوں میں من حق، مالانا نہیں ہے، مالانا ما یہاں پر نفی ہے، مالانا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتکا تمہاری بیٹیوں میں من حق کوئی حق، یقیناً تو ہمیں جانتا ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمُ تو جانتا ہے ما نرید، ما کیا نرید ہم چاہتے ہیں، تو خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا قالا، اس نے کہا لو، اے کاش کی، لو کہیں پر اگر کے معاملے میں بھی آتا ہے، کاش میں بھی آتا ہے. قالا اس نے کہا لو انا، اے کاش کی، لی میرے لیے، بکم تمہارے، یعنی مجھے، بکم تم سے، قوتاً کوئی طاقت ہوتی، اور آویہ کوئی پناہ، کوئی اوٹ، کوئی یار، ایسی مضبوط کوئی پناہ ہوتی، الا رکن شدید. انہوں نے کہا کہ یا تو میرے پاس کوئی اتنی طاقت ہوتی جو تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا، رکن کہتے ہیں پائے کو، یا کوئی مضبوط پایا ہوتا، اوٹ ہوتا شدید، تو میں اس کی آڑ میں لے لیتا، ہے نا، اس کی پناہ لیتا. قالو آوی، یا میں پناہ لیتا، الا رکن شدید، آوی کہتے ہیں پناہ کو، ہے نا، آوی یا میں پناہ لیتا، الا رکن، رکن کا اسی کہتے ہیں نا، رکن ستون، پلر، ہے نا، تو الا رکن شدید، یا کوئی مضبوط رکن ہوتا کہ میں اس میں چھپ جاتا، آڑ. قالو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان بے شک ہم. اب یہ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، وہ پریشان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان بے شک ہم. کس نے کہا؟ یہ فرشتوں نے کہا، ہے نا، فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، ان بے شک ہم رسولو بھیجے ہوئے ہیں ربکا تیرے رب کے، ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا، اب لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ گھر آئے. آپ دیکھیں کہ اہل عرب میں ایک ایسے انسان کو جس کو پناہ کی ضرورت ہو، پناہ نہ دینا، سب سے پناہ دینا سب سے بڑی عزت کی بات تھی، اور نہ دے پانا، اس کی حفاظت نہ کرنا پانا بہت ہی بڑی بے عزتی کی بات تھی. آج ہمارے ممبئی میں کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے نا، کہتے ہیں جو بڑی بڑی جگہ دل تنگ ہو جاتا ہے. لیکن اہل عرب کی خاص ہوتی کہ وہ ضیافت میں مشہور تھے. اگر کسی کو نہ کر پائے ضیافت اچھی، یا اس کو نہ وہ دے پائے، تو وہ ان کے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہوتی تھی. تو لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے اتنا پریشان تھے، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ میرے مہمانوں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. اور وہی ہوا. تو جب لوط علیہ السلام کو اس قدر دیکھا پریشان ہوتے ہوئے، حالانکہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں کچھ ہونے والا تھا، ان کے مہمانوں کے ساتھ، تو اس قدر پریشان ہوئے
اور انہوں نے وہ ساری بحث مباحثہ بیکار گیا. اور جب انہوں نے کہا، جب لوط علیہ السلام کو لگا کہ نہیں مانیں گے، تو لوط علیہ السلام بہت ہی بے چینی کے ساتھ کہتے ہیں اے کاش کہ میرے لیے کوئی طاقت ہوتی کہ میں ان سے مقابلہ کر لیتا، یا کوئی ایسی مضبوط پناہ ہوتی کہ وہ ہوتی پایا ہوتا کہ میں وہاں جا کے چھپ جاتا، اس کی پناہ میں لے لیتا، یہ منظر نہ دیکھتا. تب فرشتے کہتے ہیں قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا، نہیں وہ بڑھا سکیں گے، الیکا، تیری طرف، وہ تیری طرف بڑھ ہی نہیں سکیں گے، ہرگز نہیں بڑھ سکیں گے. اور فاسر، پس نکل جائے. اسرا دیکھیں، آپ دیکھیں جو پڑھتے ہیں اسر کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، لیکن نکل جانے کے لیے بہت سارے لفظ آئے ہیں عربی میں اور دوسرے لفظ بھی ہیں، لیکن فاسر کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات نکل جانا، ہے نا. اس میں آپ دیکھیں ہے نا کہ اسرا بعبدہ، ہے نا، اسرا بعبدہ لے گئے راتوں رات، معراج کا جہاں ذکر ہے، راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو. لیلم اسرا، تو یہاں پر جب راتوں کو نکلنے کی بات ہوتی ہے تو اسرا کا لفظ آئے گا، ہے نا. فاسر، پس نکل لے راتوں رات، یہاں پر لیلن نہیں ہے نا. باہلک، فاسر نکل لے، باہلک اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع ٹکڑا، من اللیل رات کے کسی حصے میں، رات قطع کہتے ہیں حصہ یا ٹکڑا، ہے نا، رات کے کسی حصے میں. ولا یلتفت، اور نہ ملتفت ہو، یعنی نہ مڑ کر دیکھنا. التفات کہتے ہیں کہیں تمہارا دل جو ہے قوم کی محبت میں تم ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھا. منکم، تم میں سے کوئی نہ مڑ کر دیکھے، کوئی التفات کا مظاہرہ نہ کرے. منکم، تم میں سے، احد، کوئی، الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے، تمہاری عورت کے. انہو، بے شک وہ، مصیبہا، ما اصابہم، وہ بھی اس کا حصہ بنے گی، جو ان پر مصیبت آئے گی اس پر بھی پہنچے گی. جو کچھ ان کی ان بد کرداروں پر جو مصیبت آئے گی اس پر بھی آئے گی. کیوں؟ اصل میں جو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ اپنی جا کر خبر کر دیتی تھی، یعنی وہ، اس کا مطلب وہ اس کا حصہ بنی تھی اس برائی کو، ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مثال دی ہے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے. دو پاکیزہ عورتیں کون؟ ایک مریم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ہے نا. نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح کی نہیں، فرعون کی بیوی آسیہ کی، ہے نا. اب ان کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن امرات فرعون، ہے نا. اور دوسرے نوح اور لوط. یہ دو خوبیوں میں کیوں پیغمبروں کی فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے نا. کیوں لیا جاتا ہے ان کا نام پیغمبروں کی فہرست میں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو بھی ایک مثال پیش کی، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی، اور رہتی دنیا تک وہ لوگ ان کا جو ہے یاد رکھیں گے. لیکن قرآن میں ذکر جو آیا ہے وہ دراصل فرعون کی بیوی، یعنی ایک ایسے شخص جو خود کو خدا کہلوا رہا ہو، ہے نا، اور اس کی بیوی ہو کر بھی انہوں نے کس طرح سے اپنی ایمان کی حفاظت کی، ہے نا. اور کتنا پیارا انداز ہے کہ انہوں نے کہا رب اللہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، ہے نا. آپ سوچیں کہ فرعون کی بیوی ہونا کر بھی اگر آج کوئی کہے کہ میرے شوہر، وہ جلدی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، شوہر منع کرتے ہیں، شوہر کے آڑ لے لیتے ہیں، چاہے بیچارے منع کریں یا نہ کریں، اپنی ہر بات ہم لوگ منوا لیں گے، لیکن اس معاملے میں کہیں کیا کریں شوہر، تاکہ ایک دم مجبور رہے کہ بھائی ان کا شرعی عذر ہے نا. آج کسی کا شوہر فرعون نہیں ہوگا. تو آسیہ علیہ السلام نے کیسے اپنی ایمان کی حفاظت کی تھی کہ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، ہے نا. اور جب تک لوگ دنیا ہے ان کی مثال یہ رہے گی، جہاں فرعون کی اس کی مظالم کی مثال ہے، وہیں پر ان کی بیوی کی ایمان کی بھی اللہ مثال بیان کرتا ہے، بہترین انداز ہے نا. اور یہ پیغمبر کی بیوی تھی، مگر پیغمبر کی بیوی ہونا کچھ کام نہیں آیا، ہے نا. انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس پر بھی وہ مصیبت پہنچے گی جو ان پر آئے گی. انا، بے شک، موعدہم الصبح، وعدے کا وقت
صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، الیس کیا نہیں ہے، الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ آپ جلدی سے نکل جائیں یہاں سے، ہے نا. فلما جاء، پس جب آ گیا، امرنا ہمارا حکم، جعلنا تو ہم نے بنا دیا، عالیہا سافلہا، عالیہا سافلہ اصلہ نیچے، عالیہا اوپر سافلہا نیچے، ہے نا. تو ہم نے تلپٹ کر دیا، یعنی نیچے پورا الٹ دیا، ہے نا، تلپٹ کر دیا. وہ امطر جب عالیہا سافلہ آیا تو یعنی کوئی اس کی وہ نہیں رہے گی، ہم نے تلپٹ کر دیا، الٹ دیا اس بستی کو. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہا اس پر، حجارتاً پتھروں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر دیکھا یہ قانون جو بنا، تعزیری جو قانون بنا ہے زنا کرنے والوں کا، کہ اگر یہ شادی شدہ جوڑے اگر وہ کیے جائیں، بغیر شادی شدہ کے ہیں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، لیکن شادی شدہ کو رجم کیا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ اب کبھی بھول بھی جاتا ہے نا کہ اگر کون سی کس پیغمبر پر کون سا عذاب آیا تھا، ہے نا، تو لوط علیہ السلام کا ایک دم آسان ہے کہ وہ پتھروں کی بارش کے اللہ نے سنگسار کیا تھا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ہے نا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے. اور منضود، منضود کا اس میں کیا لکھا ہے، طیب، انہیں مسومتاً نشان زدہ تھے، یعنی ہر شخص کے لیے وہ نشان تھا کس پتھر سے کون سا شخص مرے گا. مسومتاً نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے پاس سے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہر ایک کا پتھر نشان زدہ تھا. وما ہی، اور نہیں ہے، من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. آگے کے بھی اللہ تعالیٰ وہ قصہ بیان کر رہا ہے کیا ہوا تھا ظلم کرنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی ظالم ہوگا اس سے یہ حال کبھی بہت دور نہیں ہے، ہے نا. جیسے پیغمبر کہہ دیا کرتے تھے بس چند روز کر لو مزے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے نا. تو ظلم کرنے والے، اب دیکھیں اب ظلم کرنے والے تو بے خبر ہیں، جو برائیوں ملوث، انہیں تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے. ہوش ہوتا تو کرتے کیوں، لیکن ہمیں تو ہوش ہے نا، ہمیں ہوش ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے ہم نے اپنا ٹائم نہ نکالا، ہم نے اپنے وقت کی قربانی نہ دی، ہم نے اپنے شب و روز میں کچھ فرق نہ لائے، تو پھر کیا ہوگا، ہے نا. کیونکہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا. وہ تو نشے میں ہے، بے ہوش ہیں، جو برائی ملوث ہو چکے ہیں نا، تو انہیں لیکن ان کو ہوش میں لانا، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو پھر، ہے نا، کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے نا. تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ ہمارا صرف یہاں بیٹھ کر کلاس میں پڑھنا، یاد کرنا، یہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس کو رول پلے نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے کردار میں ہم نہیں اپنائیں گے، جب تک لوگوں کو یہ اپنی زندگی کی مشن نہیں بنائیں گے کہ اس برائی کو دور کرنا ہے نا. تو یہ اگر اس کے بعد اگر ہم کم سے کم اللہ کی اس سے تو بچ جائیں گے، پکڑ سے تو بچ جائیں گے. دنیا کی کامیابی اور ناکامی تو نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کام کیا وہ بچ ہی جائے گا، ہے نا. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور ہم یہ جو کہہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.